बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सिंध में आला सती इजलास हुआ है। आर्मी चीफ और निगरान वज़ीर आला सिंध समेत आला शख्सियात ने शिरकत की है। बड़े एक्शन का आगाज किया गया है। तफसीलात आपके सामने रखनी है। दबंग सहाफ़ियों के सवाल के सामने जस्टिस काजी फायज ईसा और शहबाज शरीफ किस तरह ढेर हुए हैं। शहबाज शरीफ ने इमरान रियाज के जख्मों पर बजाय मरहम रखने के किस तरह नमक छिड़का है, इस पर भी बात करेंगे। सदाकत अब्बासी बिल आखिर आज घर पहुंचे हैं, किस तरह के मनाजर थे, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त तहरीक इंसाफ के बहुत सारे आम रहनुमा तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं और बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं जो रूपोश हैं और ऐसे भी लोग हैं जिनको बाकायदा तौर पर अगवा कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी भी ज़ाहिर नहीं की गई, लेकिन वो इंटरव्यू दें या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो उसके बाद उनको छोड़ने के हवाले से अहकामात दिए जाते हैं। ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर ताकतवर हलकों की एक खुली जिस तरीके से माजी के अंदर भी इस तरह के वाक़यात हम सुनते थे, उसी तरह के वाक़यात का ये तसलसल है। पहले बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को ये गिला होता था, लेकिन अब पंजाब के अंदर भी इसी तरह के गिले शिकवे हो रहे हैं। सदाकत अब्बासी, जिनका गुज़श्ता रोज़ डॉन न्यूज़ पर एक इंटरव्यू के हवाले से बताया गया कि उनकी ज़बान उनका साथ नहीं दे रही थी और उन पर तशद्दुद के भी शायद निशानात थे, और उस वजह से फिर डॉन इंतज़ामिया ने भी इंटरफेयर किया और उस इंटरव्यू को नशर करने से इनकार किया गया। अब वो बिल आखिर घर पहुँचे हैं और उनकी वालदा से, एहलिया से, बेटियों से जो मुलाकात हुई है, जो वीडियो वायरल है, वो आप देखेंगे तो अंदाज़ा होगा कि किस तरह ये जज्बाती मनादर है। और कोई भी शख्स जो बेगुनाह लापता कर दिया जाए, जिसके अंदर खौफ पैदा कर दिया जाए, जिसके बीवी बच्चों को मुश्किल में डाल दिया जाए और अपने ही पाकिस्तान की सरजमीन उसके लिए तंग कर दी जाए, उसके लिए कितना मुश्किल होता है। फैमिली पर, बीवी बच्चों पर उसके क्या असरात मुरतब होते हैं। वालदा के जो जज्बात हैं वो देखकर हर पाकिस्तानी जो जी शऊर है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अगर कोई आज इस तरह के जुल्म और बर्बरियत के सामने सरेंडर करता है तो बजाय उनको बुरा भला कहने के, मैं समझता हूँ उनके साथ सबको हमदर्दी का इजहार करना चाहिए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि दबंग सहाफ़ियों ने सवालात किए हैं। एक तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है शहबाज शरीफ की। बड़े बात हो रही थी कि शहबाज शरीफ आज बड़ी आम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो कुछ बड़ा ऐलान करेंगे, लेकिन कोई बड़ा ऐलान तो नहीं किया। लेकिन पंजाबी में कहते हैं चबड़ें उसके अंदर बहुत सारी मारी गई हैं। अब वो चबड़ें क्या हैं वो पहले आपके सामने रखता हूँ। एक तो उन्होंने अपने जो 16 महीने की एक हुकूमत थी उसको डिफेंड किया है, जिसने आम आदमी को मुतासर किया है, जिसने गरीबों से रोटी कपड़ा मकान का हक छीना है, जिसने आम आदमी से शियाए खुर्दोनोश खरीदने की सख्त छीन ली है। बिजली गैस हर चीज़ महंगी करने के बाद अवाम के अंदर जाने की वो पोजीशन में नहीं है। शरीफ ख़ानदान और जरदारी माफिया ये अवाम में नफरत की अलामत बन चुके हैं और इसका इजहार हम 2 दिन पहले जो शहबाज शरीफ लाहौर की सड़कों पर निकले हैं और अवाम ने जिस तरह चोर चोर के नारे लगाए हैं और जिस तरह उनको गालियां दी हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो सामने हैं। और फिर जिस तरह मरियम नवाज का शाहदरा में शो फ्लॉप हुआ है और लोगों ने उससे बेदारी का इजहार किया है, इससे उनको अंदाजा है कि अवाम तो उनके साथ नहीं है, लेकिन ताकतवर हल्के जब साथ होते हैं तो कुछ ना कुछ वो बंदोबस्त इस तरह का कर लेते हैं। इसी उम्मीद पर शायद नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। लेकिन एक तो उन्होंने कहा जी 16 माह की मखलूत हुकूमत के हवाले से कहते हैं कि हमालिया नुमा चैलेंजेस और मुश्किलात भी मिली, धरने और लॉन्ग मार्चेस भी हुए, तारीख का सबसे बड़ा सैलाब भी आया, पिछली हुकूमत से ट्रांसफर होने वाली महंगाई में इजाफा हो रहा था और IMF का बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने था। भाई ये सारे जो चैलेंज है ये इमरान खान के भी सामने थे, लेकिन फॉरेन रेमिटेंसेस में इजाफा हो रहा था, टैक्स कलेक्शन में इजाफा हो रहा था, एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, फिर हमारा GDP ग्रोथ वो बढ़ रही थी, फिर हम देख रहे थे कि पाकिस्तान का पूरी दुनिया के अंदर एक अच्छा इमेज जा रहा है, सब्ज पासपोर्ट की बड़ी जो है वो इज्जत थी। अब आप ओवरसीज पाकिस्तानियों के अंदर जाइए और पूछिए, आप UAE सऊदी अरेबिया में हूँ या आप यूरोपीय ममालिक के अंदर हूँ, कि जब इमरान खान मौजूद था तो उस वक्त जो लोग हैं वो क्या कहते थे, वो पाकिस्तान को इमरान खान के हवाले से पहचानते थे। लेकिन अब जो है उनको पता भी नहीं है कि इस मुल्क के ऊपर कौन हुकूमत कर रहा है।
اب انہوں نے اپنے اس کو ڈیفینڈ کیا ناجائز طریقے سے. دو سوالات جو ہے وہ ان سے، ایک تو انہوں نے کہا جی عمران ریاض کا مجھے تو نہیں پتا کہ میری حکومت کے اندر وہ جو ہے اغوا ہوا ہے. یعنی یہ آپ نمک چھڑک رہے ہیں عمران ریاض کے زخموں پر. اتنا بندہ بے شرم ہو سکتا ہے، اتنا بے حیا ہو سکتا ہے، یعنی آپ اتنا جھوٹا ہو سکتا ہے مکار آدمی جو پاکستان کی سیاست کے اندر وزیر اعظم رہا ہو اور آگے وہ امیدوار ہو اور وہ ننگا جھوٹ بولے. لیکن شریف خاندان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ بڑے بھائی صاحب عوام کے سامنے بیماری کا ڈھونگ رچا کر جھوٹ بول کے 4 سال باہر نکال کے آ رہے ہیں. اور چھوٹے بھائی کو بھی پتہ ہے یہ عوام بھول جاتی ہے اور میں جھوٹ بھی بولوں گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو عمران ریاض بھائی آپ کی حکومت کے اندر کسٹڈی میں رہا، ٹھیک ہے آپ کہیں کہ سول حکومت کا اس کے اندر رول نہیں تھا، وہ پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں یا طاقتور حلقے ہیں یا کسی اور کے پاس ہوگا تو آپ یہ بات تو کہہ سکتے ہیں. لیکن اتنے اندھے گونگے بہرے تو نہ بنے اور عوام کو اتنا بے وقوف تو نہ سمجھے. ایک تو یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں ڈٹائی کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے. دوسرا جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ ساری جو چیزیں ہیں، نواز شریف نے پہلے بھی خدمت کی ہے، اب بھی وہ خدمت کریں گے، اور جو سول حکمران ہوتے ہیں وہ اندر ہوتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انہوں نے کی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران جو آج ترقی کا سفر ہم نے کیا، ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا. بھئی آپ ڈیفالٹ کے دہانے پہ لے کے آئے، آپ نے بچایا نہیں ہے. یا ہم نے سیاست بچانی تھی یا ریاست بچانی تھی. بھئی آپ نے سیاست بچائی ہے، ریاست کو تو آپ نے کھڈے لائن لگا دی ہے. چوری ڈکیٹی کی آپ نے کیسز معاف کروائے ہیں، ڈیلیں کی ہیں، این آر او جو آپ نے کیا ہوا تھا وہ مکمل کیا ہے. پاکستانی قوم پر آپ سانپ بن کر مسلط ہوئے ہیں جو مسلسل ڈس رہے ہیں، اور یہ آپ جو ہے وہ پھر ڈیل کر کے آ جاتے ہیں. تو آزادانہ انتخابات ہونے چاہیے، جو جیتے اسے فیصلہ ماننا ہوگا. کون سے شفاف انتخابات؟ سب سے بڑی جو مقبول جماعت ہے اس کے تو کوئی بندہ بغیر جلسہ نہیں کر سکتا، اس کو اجازت نہیں ہے. لیکن شریف زرداری مافیا کو ایسے لگتا ہے جیسے یہ ملک ٹھیکے پہ دے دیا گیا ہے. عام پاکستانی جو ان کے مخالف ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے کہیں چلے جائیں سارے. تو یہ ایک عجیب قسم کا انہوں نے ڈرامہ بازی کی ہے. دوسرا ایک سوال جو ہے وہ قاضی فائد عیسیٰ سے بھی ہوا ہے، اور وہ چیف جسٹس صاحب ہیں، بڑے دبنگ ہوتے تھے اور بڑا ذکر ہوتا تھا. طبقہ ملامتیہ کے صحافی پوری کمپین چلاتے تھے کہ بھائی قاضی کی کیا بات ہے. اب قاضی صاحب آئے ہیں، پہلے تو وہ کوئی بھی ظلم اور بربریت کے سامنے وہ کیس ہی نہیں وہ سن رہے کوئی بھی. پھر ہم نے دیکھا جس طرح ان کے دست راست جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، انہوں نے جس طرح پوری قوم کے زخموں پر نمک چھڑکا ہے. کچھ ایسی سٹیٹمنٹ پرویز الہی کے جو کیس ہے اس کے اندر دیکھے تو اس سے عزائم وعدے ہیں. بھائی کوئی بھی شریف خاندان کا نقصان یہ جج نہیں کریں گے، وہ چوری کریں، ڈکیٹی کریں، وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کریں، کوئی اور سانحات کریں، تو یہ ججز تو شاید ان کے مشکور نظر آتے ہیں. لیکن قاضی صاحب نے ایک صحافی سے سوال کیا، ویسے تو ان کے زیادہ خوشامدی قسم کے لوگ وہاں پہ موجود تھے، لیکن ایک صحافی نے یہ سوال کیا کہ قاضی صاحب نے جب پوچھا کہ جناب یہ بتائیے، پریس ایسوسی ایشن آف پاکستان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے رپورٹر سے، تو سوال یہ کیا گیا کہ بول نیوز ٹی وی کو کس سے خریدا گیا. مگر کسی صحافی نے ان کے سوال کا جواب کا کھوج نہیں لگایا، جس پر صحافی بشارت راجہ نے کہا کہ یہاں جو صحافی کھوج لگاتا ہے، جب یہ کہا گیا کہ کسی صحافی نے کھوج نہیں لگایا کہ بول نیوز کس نے خریدا ہے، تو اس پر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ کسی صحافی نے اس کا کھوج، جس پر صحافی بشارت راجہ نے کہا کہ یہاں جو صحافی کھوج لگاتا ہے جج صاحب وہ لاپتہ ہو جاتا ہے. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اگر وہ ان کی ججمنٹ میں اٹھائے گئے سوال کا کھوج لگائیں اور لاپتہ ہو جائیں تو کیا چیف جسٹس ان کے لاپتہ ہونے پر آج خود نوٹس لیں گے؟ بشارت راجہ نے یہ سوال کیا کہ جناب ہم آپ جیسے فرما رہے ہیں کھوج لگاتے ہیں، اگر ہم اغوا ہو گئے تو آپ سو موٹو ایکشن لیں گے. تو اس پر قاضی صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا، چونکہ قاضی صاحب جو ہے وہ جن کے احسانات کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور ایک میڈیا مہم چلائی گئی ہے، لگتا ہے کہ اس کے اندر قاضی صاحب کو بھی پتہ ہے اور انہوں نے اس سوال کا جواب اسی وجہ سے نہیں دے سکے. تو یہ تو دو سوالات ہیں جن کے سامنے شہباز شریف اور یہ ڈھیر ہوئے ہیں. لیکن ایک سوال جو ہے وہ بڑا عام کیا ہے، اور یہ کیا گیا ہے جو شہباز ہیں، آپ کو علم ہے دنیا نیوز کے، بلکہ آج کل فہد شہباز جو ہے وہ پبلک نیوز پہ آ چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب جس جج نے شہباز شریف صاحب آپ کو بری کیا تھا منی لانڈرنگ کیس میں، اس کی 19 دن بعد آپ نے پرموشن کر دی تھی وزیر اعظم کی حیثیت سے.
تو یہ آپ نے کیسے مہربانی کی؟ اور پھر مریم نواز نے جلسے میں تقریر کی اور اس تقریر کے اندر آپ کا نام بھی نہیں لیا. آپ یہ جو کارکردگی بیان کر رہے ہیں یہ تو انہوں نے وہاں بیان نہیں کی، نہ ہی اس کو کوئی ڈیفینڈ کر رہا ہے. انہوں نے کہا جی میں آپ کی باتوں کے جانتے میں نہیں آؤں گا، اور پتلی گلی سے شہباز شریف نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اب دوسری جو بڑی خبر ہے اس کا تعلق جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ آرمی چیف کے حوالے سے ہے. آرمی چیف صاحب جو ہے وہ انہوں نے آج ایپیکس کمیٹی جو سندھ کی ہے اس کا ایک اجلاس ہوا ہے، اور یہ اجلاس جو طبقہ ملامتیہ جن کے ہیرو قاضی فائز ہیں انہی کا ایک ہیرو مقبول باقر جو سابق جج ہیں، یعنی جو بھی عمران خان کا مخالف تھا، جو بھی آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتا تھا اور اداکاری اچھی کرتا تھا، وہ طبقہ ملامتیہ کے وہ سیاستدان ہوں شریف اور زرداری مافیا وہ بھی ان کے مائی باپ ہیں، اور ججز کے اندر بھی کوئی ایسے ہوں تو وہ ان کے مائی باپ ہیں، اور جو تحریک انصاف پر ظلم کریں وہ طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی وہ ان کے مائی باپ ہیں. یہ ان طبقہ ملامتیہ کے اینکرز اور صحافیوں کا ایک اس وقت پورا جو ہے وہ معاملہ ہے. اب آئی ایس پی آر نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اس حوالے سے جو سندھ میں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے. ایک تو کچے کے ڈاکو جو ہے، یعنی ایک تو ہے پکے کے ڈاکو زرداری اور شریف مافیا، وہ ملک کو لوٹ رہے ہیں، ڈکیٹی کر رہے ہیں، وہ سارے تاوان وصول کر رہے ہیں قوم سے، لیکن وہ ڈیل کر لیتے ہیں، این آر او ہو جاتا ہے، سب مل کے کھا رہے ہیں اس ملک کو، وہ تو اپنی جگہ چل رہا ہے. اب کچے کے ڈاکو جو ہے ان کے خلاف بھی آپریشن کی بات ہوتی ہے. اب اس معاملے پر آرمی چیف نے کہا ہے بھائی ایکشن تیز کریں. اب یہ سٹیٹمنٹ آئی ایس پی آر کی ہے کہ آرمی چیف نے سندھ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی، اور اجلاس میں نگران وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر بھی شریک ہوئے. انہوں نے تو شریک ہونا ہی تھا چونکہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں نگران سندھ کے. سندھ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں آرمی چیف کو بریفنگ دی گئی. آرمی چیف کو نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد سے متعلق بریفنگ دی گئی. آرمی چیف کو سندھ میں کچے کے علاقے میں آپریشن پر بھی بریفنگ دی گئی. سی پیک پروجیکٹ پر کام کرنے والے غیر ملکیوں کی سیکیورٹی پر بھی بریفنگ دی گئی. پھر وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف نے تمام متعلقہ محکموں کے درمیان ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا. آرمی چیف نے ہدایت کی کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں. ان کارروائیوں سے وسائل کی چوری اور معاشی نقصانات کو روکا جا سکتا ہے. ریاستی ادارے سرکاری محکمے اور عوام صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے متحد ہے. اس سے قبل آرمی چیف کی آمد پر کور کمانڈر کراچی نے بھی ان کا استقبال کیا ہے. اب یہ خبر ہے ظاہر ہے افغان جو پناہ گزین تھے ایک عرصے سے، اب ان کو واپس ملک کے اندر بھیجا جا رہا ہے. اور یہ تمام ان کرایہ داروں کے لیے بھی خبر ہے جنہوں نے مکان کرائے پہ دے رکھے ہیں اور ان کو روزی روٹی بڑی عزیز ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ کسی کا شناختی کارڈ ہی لے لیں. میرے پاس بھی ایک صاحب یہاں پہ موجود ہیں، وہ بھی یہی جو ہے ان کا معاملہ ہے. میں ان کو کہتا ہوتا ہوں. اب یہاں پر جو ہے وہ ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ نوٹس بھی ایک سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہا ہے کہ جن کے مکانات کے اندر افغان شہری ٹھہرے ہوئے ہیں غیر قانونی طور پر، ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں یا جعلی شناختی کارڈ ہے، ان کو الٹیمیٹم دے کے نکال دیں، اور اگر آپ نہیں نکالیں گے تو کل کو آپ بھی جو ہے وہ کرائم پارٹنر کے طور پر ہوں گے. تو بہت سارے ٹرکوں کے اندر اب جو ہے وہ واپسی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، لیکن اس دوران بہت سارے ایسے افغانی بھی ہیں جن کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جن کے دادا صاحب ادھر آئے تھے، پھر والد صاحب، اور پھر آج وہ موجود ہیں، لیکن اب ان کو بھی اگر پناہ گزین کے طور پہ واپس بھیجا جائے گا تو معاملات کہاں تک پہنچیں گے. اور طالبان حکومت جو ہے وہ بھی اس کو ظالمانہ اقدام قرار دے رہی ہے، لیکن پاکستانی جو ہے وہ حکومت ظاہر ہے ڈٹی ہوئی ہے، طاقتور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے، پاکستان کی عوام بھی یہی چاہتی ہے، لیکن مناسب موقع جن کی جائیدادیں ادھر ہیں ان کو میرا خیال ہے دے کے تو پھر جو ہے وہ تھوڑا ٹائم شاید بڑھا دیا جائے. بہرحال یہ ایک عام اقدام ہے، اگر اس پر عمل درآمد ہوتا ہے تو پاکستان کے اندر بہت سارے معاملات جو ہے اس کے اندر بہتری کی بھی گنجائش ہے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.